कुरान पाक में एक सूरत 28वें पारे की, उसका नाम ही सूरा अल-जुमआ रखा गया है। और उस सूरत की बाज़ आयात में जुमा के दिन के अहकामात वो बयान हुए हैं कि जब जुमा की आज़ान हो जाए, जुमा का वक्त हो जाए, तो उस वक्त तमाम काम छोड़कर दुनिया की तमाम मसरूफियात को तर्क करके मस्जिद का रुख करना है, अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ होना है। और अहादीस में जिस तरह आया है कि तवज्जो से, एहतिमाम से खतीब की बात को सुनना है, और जब जुमा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ज़मीन पर फैल कर अल्लाह के फजल को, अपने लिए रिज़्क़ हलाल को तलाश करना है। अभी चंद लम्हात में जो बात कहनी मकसूद है, अपनी याद दहानी के लिए और तमाम दोस्त अहबाब की तज़कीर के लिए, ताक़ीद के लिए, कि हम में से बहुत से लोग खतीब के खुतबा को सुनने के बारे में, उसका एहतमाम करने में बहुत ही कोताही, गफलत और सुस्ती करते हैं। अल्लाह ताला मुआफ़ करे। बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है जिनके नज़दीक जुमा के दिन जुमा की नमाज का मतलब मस्जिद में आकर इमाम के साथ 2 रकत फ़र्ज नमाज को अदा करना है। वो खुतबा के सुनने को ना ज़रूरी समझते हैं और ना ही इसकी कोई हैसियत उनके नज़दीक है। और ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए सुने और पाए जाते हैं कि खतीबों के खुतबात में क्या रखा है, सियासत में गुफ्तगू करनी है, इधर उधर की टामक टोहियाँ मारनी है, तो हम अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। उस वक्त आएंगे मस्जिद में जब नमाज तैयार हो, 2 रकत इमाम के साथ पढ़े और चले गए। यहाँ खुतबा हज़रात जो हैं, मिंबर और मेहराब के जो वारिस हैं, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, उनके लिए भी सोचने का मकाम है कि वो अल्लाह का खौफ करें। उम्मत की ये अमानत जो उनके ज़िम्मा अल्लाह ताला ने डाली है, खुतबा 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, ये तैयारी करके आए, ये सोच कर आए कि उम्मत को कुछ देना है, उम्मत का वक्त ज़ाया नहीं करना है। तो जब अल्लाह की तौफीक से खतीब हज़रात इस तरह फ़िक्र के साथ तैयारी करके लोगों को कुछ देने की गरज से आएंगे कि लोग कुछ सीखें, तो ज़रूर लोगों के किरदार पर, लोगों के एहतमाम पर इसका असर पड़ेगा और लोग पहले से ज़्यादा शौक़ के साथ खतीब की बात को सुनने आएंगे। जहाँ तक हमारे मुआशरे में इस बात का ताल्लुक़ है कि पहले खुतबा हो, फिर बयान हो, फिर तकरीर हो, शरीयत में ऐसी कोई तक़सीम नहीं है। शरीयत में जो बात है कि खुतबा के दिन, जुमा के दिन ऐसी बात लोगों को कही जाए कि लोग उससे फ़ायदा उठाएं। ये जो तक़सीम है कि अरबी में खुतबा हो, फिर बयान हो, फिर तकरीर हो, शरीयत में इसकी कोई असास और कोई बुनियाद नहीं है। एक और बात जिसकी तरफ ताकीदी इशारा करना ज़रूरी है, वो ये है कि सही अहादीस से मालूम होता है कि जो जुमा के दिन खुतबा के सुनने के लिए बहुत पहले आते हैं, ऊँट ज़िबा करने का सवाब है, फिर गाय के ज़िबा करने का सवाब है, फिर अल्लाह की राह में दुम्बा बकरा ज़िबा करने का सवाब है, फिर मुर्गी ज़िबा करने का सवाब है, फिर अल्लाह की राह में अंडा देने का सवाब है,
یہ کہ جس قدر پہلے کوئی آتا گیا اس کا ثواب اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑھتا گیا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو لوگ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے نام مسجد کے دروازوں پر موجود فرشتوں نے اپنے رجسٹرز میں، اپنے کھاتوں میں نوٹ کر لیے۔ ہاں، جب منبر پر خطیب بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے یہ مقرر کردہ دربان جو ہے، مسجدوں کے دروازوں پر نگہبان فرشتے جو ہیں، یہ اپنے کھاتوں کو، رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور خطیب کی بات سننے کے لیے انتظار میں بیٹھ جاتے اور اس کی بات سنتے ہیں۔ تو جب اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اتنا زیادہ خطبے کا ادب احترام کیا جاتا ہے تو میں آپ اگر دیر سے آئیں، خطیب آدھا خطبہ دے چکا ہو، فارغ ہونے کے نزدیک ہو، تو اس وقت ہمارے نام رحمان کے کھاتوں میں کیسے درج ہوں گے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ دوران خطبہ ہم ارد گرد کسی بھی قسم کی گفتگو سے اور کسی بھی قسم کی حرکت سے گریز کریں، حتیٰ کہ ساتھ بیٹھنے والے کو یہ کہنا کہ خطبہ توجہ سے سنو، یہ بھی ٹھیک نہیں، حتیٰ کہ احادیث میں موجود ہے من مس الحصى فقد لغى، جس نے خطبے کے دوران کنکر کو چھوا، کوئی ایسی بیکار حرکت کی زمین پر مٹی کے ساتھ، قالین کے ساتھ، فرش کے ساتھ، فرمایا اس نے بھی غلط کام کیا۔ مقصد کیا کہ اتنی توجہ کے ساتھ خطیب کی بات کو سننا ہے کہ ایک منٹ کے لیے توجہ اس کی بات سے ہٹنے نہ پائے۔ تو جب کنکر کو چھونا یہ ٹھیک نہیں ہے تو خطبے میں دیر سے آنا، آدھا خطبہ گزر گیا ہو، ایک پورا خطبہ گزر گیا ہو، نماز قریب ہو، دوسرا خطبہ اختتام پر ہو، تو یہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک نہایت ضروری بات جو اس بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ دوسرے خطبے کے آخر میں دعا فرمایا کرتے تھے، اور یہ مسنون طریقہ ہے کہ دوسرے خطبے میں بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، امت کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسنون بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنے کی جگہ اور امکان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کے بعد، 2 رکعت فرض نماز کے بعد اگر مسجد میں ہم سنتیں پڑھیں گے تو 4 پڑھیں گے، 2 کر کے 4 سنتیں پڑھیں گے اگر مسجد میں پڑھیں گے، اور اگر سنتیں پڑھے بغیر گھر میں چلے جائیں اور گھر میں پڑھنے کی نیت اور سنتیں، تو گھر میں جا کر 2 سنتیں ادا کی جائیں گی صرف۔ لیکن عام طور پر ہمارے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ ہم مسجد میں پڑھ کر جائیں، کیونکہ جب مسجد سے نکل جاتے ہیں تو کسی اور مصروفیت میں کسی اور طرف توجہ ہو گئی تو خدا نہ خواستہ گھر میں پڑھنے کی نیت سے اگر ہم بغیر پڑھے مسجد سے نکلیں تو کہیں وہ سنتیں رہ ہی نہ جائیں، ہم ادا ہی نہ کر سکیں۔ تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم مسجد میں 4 سنتیں ادا کر کے جائیں تاکہ ان میں ان کے رہ جانے کا احتمال جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ اسی طرح احباب کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا کہ یہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک انسان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے نور کا اور روشنی کا سبب بنتی ہے۔ مسنون ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔
اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کرنے والا وہ دجال کے فتنہ سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کی فضیلت کہ عصر اور مغرب کے درمیان جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اور کتنی ضرورت ہے مجھے آپ کو اپنی فریادیں اللہ کے حضور قبول کروانے کی۔ ہماری اتنی حاجات، اتنی تمنائیں، اتنی آرزویں کہ اگر ہم ہر سانس کے ساتھ اللہ سے فریاد کریں تب بھی ہماری فریادیں التجائیں پوری نہ ہوں، اتنی ہماری ضروریات ہیں۔ لیکن عجب بات ہے کہ جتنی ہماری ضروریات ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کے روبرو دعا کرنے سے غافل ہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو ہم جمعہ کے دن کی اس گھڑی کو غنیمت جانیں، فرصت جانیں، اللہ کی طرف سے نعمت جانیں۔ عصر اور مغرب کا جو وقت ہے جمعہ کے درمیان، یہ انتہائی زیادہ قیمتی کہ تمام دنیا کے خزانے جمع ہو جائیں اور انسان کو یہ کہا جائے کہ خزانے لے لو یا اللہ سے فریاد کرنے کے لیے اس گھڑی کا انتخاب کر لو، تو بہت ممکن ہے کہ یہ گھڑی ان تمام خزانوں پر بھاری۔ تو مجھے آپ کو اس بارے میں کوتاہی غفلت کو لپیٹ کر ایک طرف رکھنا چاہیے، اور عصر اور مغرب کے درمیان جمعہ کے دن کی جو گھڑی ہے اس میں بہت زیادہ اپنے رب سے دعائیں التجائیں مانگنی چاہیے تاکہ ہمارا رب ہماری ضروریات کو پورا کرے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام دنیا سے بے نیاز فرمائے۔ یہ چند باتیں بطور تاکید احباب کے سامنے رکھی گئی کہ کہنے والا خود بھی اور سننے والے بھی ان باتوں کا اہتمام کرے تاکہ قرآن و سنت میں جمعہ کے دن کے جو فضائل، جو احکامات بیان کیے گئے ہیں انہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے کما حقہ پورے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہماری بیماریوں کو دور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو رفع فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں مکمل طور پر ان سے نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام فریاد و التجا کو قبول فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔